बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी सच्ची खौफनाक कहानियों की जानिब। हमारे साथ आज की पहली खौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वकास, जो कि ओमान से हैं। वकास कहते हैं कि मैं आपसे अपनी लाइफ की सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं ओमान में जॉब करता हूँ। मुझे तकरीबन यहाँ पर 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी फैमिली पाकिस्तान में खारिया में रहती हैं। वो कहते हैं कि मैं साल के बाद पाकिस्तान अपनी फैमिली के पास जाता हूँ। हमारी वहाँ पर खारिया में बहुत बड़ी हवेली है। वहाँ पर काफ़ी हमने बचपन से बातें सुन रखी थी। हमारे घर के जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो हमें काफ़ी वाक़यात बताते हैं जिन्नात के, डायनों के, जो उनकी लाइफ में और हमारी हवेली में उनके साथ पेश आए। वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। हमने आज तक सिर्फ़ अपने कानों से ऐसे वाक़यात सुने थे, लेकिन जो वक्त 2020 का मेरे ऊपर गुज़रा, मैं वो कभी भी अपनी लाइफ में भुला नहीं सकता। 2020 में मैं जब पाकिस्तान आया था, मुझे पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 10 दिन हुए थे। उन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आपको पता है जैसे अभी भी जो देहात के लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपने घरों की, अपनी हवेलियों के छत पर चारपाई बिछा कर सोते हैं। उनके घर में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड था। वो भी उनके बुज़ुर्ग, उनके अम्मी अब्बू और वो सब फैमिली अपने हवेली के छत पर सोते थे। तो एक रात वकास और उनके फैमिली वाले छत पर सो रहे थे। वकास कहते हैं कि तकरीबन 3 का टाइम था। मैं स्टिल अपने मोबाइल में बिज़ी था। मैं अपने कान में हैंड फ्री लगाकर साथ में सॉन्ग सुन रहा था और व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था। आपको पता है कि वहाँ पर हमारी जो टाइमिंग थी, हम लोग बहुत लेट सोने के आदी थे और यहाँ पर सब लोग जल्दी सो जाते थे, तो मुझे नींद नहीं आती थी। मैं काफ़ी देर तक जागता रहता था। जैसे ही थोड़ी रोशनी होती थी, मैं नीचे रूम में आके सो जाता था। कहते हैं उस रात मैं सॉन्ग सुन रहा था और व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था। एकदम से मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे किसी ने मेरे पाँव को ज़ोर से हिलाया। मैंने अपने ऊपर से चादर हटाई। मैंने देखा तो कोई भी नहीं था, वहाँ पर सब सो रहे थे। मैंने फिर से चादर ऊपर ली और सॉन्ग सुनने लग गया। 5 मिनट के बाद मुझे फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा पाँव ज़ोर से हिलाया। इस दफ़ा फिर मैंने जब चादर हटाकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि इस वक्त मेरे साथ कौन शरारत कर रहा है। बच्चे भी घर के सब सो रहे थे। मैंने 2 सेकंड के लिए सोचा कि शायद कोई जानवर या कोई बिल्ली जो मेरी चारपाई से गुज़र के गई है। खैर, मैंने इस हादसे को वहम समझकर भुला दिया और फिर से मैं गाने सुनने में बिज़ी हो गया। अब की बार मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे किसी ने मेरी चारपाई को ज़ोर से खींचा। एकदम मैं चीखता हुआ उठा, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी। जबकि जिस ज़ोर से मैं चीख रहा था, मेरी आवाज़ सुनकर शायद घर वाले सब उठ जाते, लेकिन
اس ٹائم میری آواز کسی کے کانوں میں نہیں جا رہی تھی اور سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ایک دم سے مجھے کسی کے پکارنے کی آواز آئی، جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے بلا رہا تھا۔ مجھے اپنے لیفٹ طرف سے ایک آواز آئی کہ ادھر دیکھو۔ جیسے ہی میں نے اپنے لیفٹ طرف دیکھا تو سامنے بالکل میرے دیوار تھی، جس پر ایک کالے کپڑوں میں عورت کھڑی چل رہی تھی دیوار پر۔ اس عورت کی شکل بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس کا چہرہ آج بھی میری آنکھوں میں جب بھی آتا ہے، میرے جسم سے ایک دم خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ اس عورت کی شکل بہت زیادہ بھیانک تھی اور اس نے ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا جمپ کیا اور میرے چارپائی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن میرے گلے سے بالکل بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی تو اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے میرے ہاتھ کو اس نے دبایا۔ میرے ہاتھ پر نشان پڑ گئے۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور زور زور سے اللہ تعالیٰ کا ورد سٹارٹ کر دیا۔ جیسے میں نے آیت الکرسی کا ورد سٹارٹ کیا تو وہ عورت ایک دم سے میرا ہاتھ چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ پھر میں نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے گھر والوں کو جگایا اور سب بتایا۔ پھر میرے گھر والوں نے، میرے دادا ابو نے مجھ پر حصار کیا اور مجھے پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ اسے پیو۔ اس دن کے بعد پھر میں کبھی بھی چھت پر اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں سویا۔ نیچے روم میں بھی میں اپنے بھائی کو ساتھ سلاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد مجھے جتنا عرصہ میں پاکستان میں رہا، مجھے رات میں ڈیلی کچھ نہ کچھ سنائی دیتا تھا۔ مجھے اپنے روم میں باقاعدہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہے، میرے بیڈ پر کوئی بیٹھا ہے، یا مجھے کمرے میں باقاعدہ ان کے چلنے پھرنے کی آوازیں محسوس ہوتی تھیں، لیکن مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دی اس کے بعد، کیونکہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا رہتا تھا اور میں نے اپنے گرد 24 گھنٹے کا حصار باندھا ہوا تھا۔ یہ تھی میری لائف کی سچی کہانی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ لسنرز، یہ تھے وقاص عمان سے۔ وقاص، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی لائف کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، ایسے واقعات اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو لوگ دیہات کے رہائشی ہوتے ہیں یا شہر میں بھی جو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر سوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ ہماری فیملی میں بھی ایسے واقعات ہیں جو ان کے ساتھ ان کے ڈیورنگ سونے کا جو پیریڈ ہوتا تھا گرمیوں میں، کیونکہ سردیوں میں تو لوگ اپنے رومز میں سوتے تھے، گرمیوں میں سبھی لوگ اپنے چھتوں پر سوتے ہیں۔ جو دیہات کے رہائشی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے۔ لسنرز، ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے گھر کی چھت پر سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اپنے گرد اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر اپنے گرد حصار کر کے سونا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی مخلوق ہمیں تنگ نہ کر سکے۔ لسنرز، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سچی کہانی کی طرف، جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیف راولپنڈی سے۔ ہم سنتے ہیں سیف کی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا ویورز، میں آپ کے لیے ایک ہارر سٹوری لایا ہوں۔ ایکچولی میرے انکل ہیں، وہ یو ایس میں رہتے ہیں۔ وہاں کی بہت روٹین ان کی ٹف تھی، مینز پوری زندگی انہوں نے وہاں پہ رہے وہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ بہت کمال ہے، اب اپنے ملک جاتے ہیں، وہاں پہ باقی کی لائف گزارتے ہیں۔ تو وہ اپنی فیملی کو وہاں پہ اسٹے رکھا، اور انہوں نے کہا میں پاکستان میں معاملات سیٹ کر لوں، پھر آپ کو بلاتا ہوں پاکستان، آپ ہی آ جانا۔
تو وہ پاکستان آئے اور کراچی کے رہنے والے تھے وہ بیسکلی. تو وہ وہاں گئے اور وہاں پہ انہوں نے پراپرٹی ڈیفینس میں پراپرٹی دیکھی. تو ان کو ایک پسند آ گئی پراپرٹی. تو انہوں نے بات چیت کی لوگوں سے, مطلب ہمارے مکان سے. تو وہ گھر دیکھنے چلے گئے. جب گھر دیکھنے گئے تو وہاں کے جو آس پاس کے لوگ تھے تو انہوں نے, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں, اس میں مسائل ہیں, اس میں آسیب ہیں. تو انہوں نے کبھی زندگی میں آسیب وغیرہ دیکھا نہیں تھا تو ان کو جھوٹ لگتا تھا. تو انہوں نے بہرحال مالی مکان جو تھا جس کا گھر تھا اس سے پوچھا. تو اس نے ہمارے مکان نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بے فکر ہو کے آ جائیں ادھر. تو گھر جو تھا فل فرنش تھا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, فرنیچر وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ موجود تھا. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جب تک معاملات چلتے ہیں میں ایز اے رینٹ لے لیتا ہوں فی الحال گھر. تو اکیلے تھے وہ گھر میں اور ان کی پہلی رات تھی اس گھر میں. تو وہ ایز یوزول جس طرح نارمل انسان آ کے اپنے ٹائم پہ سوتا ہے وہ سو گئے. 2:30-3 بجے ان کی آنکھ کھلی اور جدھر وہ سوتے تھے ان کے بستر کے سامنے ایک شیشہ تھا. تو بقول ان کے ایک بڑے دانتوں والی, بڑے کانوں والی, بڑے بالوں والی, بال اس کے کہ زمین میں اس طرح کارپیٹ ہوتے ہیں نا اس طرح لمبے بال تھے اس کے, اور سرخ آنکھیں تھی اس کی, اور وہ ہنس رہی تھی. تو شیشے میں نظر آ گئی. تو وہ ڈرے اور کہتے ہیں ان سے آواز ہی نہ نکلے اور وہ سیدھا گھر سے باہر دوڑ گئے. تو باہر لان تھا, بڑا سا لان تھا, گراؤنڈ ٹائپ کہہ لیں. تو وہاں پہ کچھ درخت تھے, اس میں سے ایک درخت پہ ایسا مطلب ایک آدمی جس کی پھانسی لگی ہوئی وہ بندہ لٹکا ہوا ان کو نظر آیا. اور وہ یہ دیکھ کے وہ برداشت نہیں کر پائے, وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو صبح جی لوگ آئے, مطلب اوپن ایریا تھا نا, تو وہ لوگوں نے دیکھا بندہ بے ہوش ہوا. فٹافٹ لوگ آئے, ان کو ہوش میں لے کے آئے اور وہ ان سے پوچھا کہ آپ ادھر کیا کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بس رات کو میرے سے یہ معاملات ہوا. تو انہوں نے وہ گھر نہیں لیا پھر, اور وہ ڈیل کینسل کر کے واپس امریکہ ہی چلے گئے. لسنرز, یہ تھے سیف راولپنڈی سے. سیف, آپ نے ہمارے لسنرز کے ساتھ سٹوری شیئر کی, آپ کو بہت شکریہ. لسنرز, جیسا کہ سیف نے اپنی سٹوری میں کہا کہ وہ جو ان کے انکل تھے یو ایس کے رہنے والے تھے شروع سے, اور آپ کو پتہ ہے جو آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں ان کو ایسی باتوں پر یقین نہیں ہوتا, وہ غیر مرئی مخلوق کے وجود پر یقین نہیں رکھتے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ واقعات گزرے ہوئے ہوتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں, ان کو ہی پتہ ہوتا ہے. اگر ہم لوگوں کو ارد گرد کے رہائشی منع کریں, جو گھر خالی ہم دیکھنے کے لیے جائیں, اگر وہ ہمیں منع کریں کہ اس گھر کو مت خریدیں, یہاں پر آسیب وغیرہ ہے, تو ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے. یہ انہوں نے کافی بڑی غلطی کی تھی, ان کی بات نہ مان کر, اس کو مذاق میں سمجھ کر انہوں نے وہ گھر خریدا. پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان چیزوں نے اپنا آپ ظاہر کیا ان کو, تاکہ وہ اس گھر میں رہائش پذیر نہ ہوں. لسنرز, ہمیں کبھی بھی ایسی باتوں کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی ہمیں وارن کرے خالی گھر خریدنے سے یا اس میں رہنے کے لیے, تو ہمیں کبھی بھی ان کی بات کے خلاف جا کر ہمیں اپنی نہیں ماننی چاہیے, ورنہ ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. لسنرز, اسی کے ساتھ اگلی سچی کہانیوں میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھیے گا. لسنرز, آپ بھی اپنے ساتھ ہونے والی سچی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میرے فیس بک اکاؤنٹ پر, یا میرے مینشن کیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنی وائس میں اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نے